السلام علیکم. اب اس وقت دوبارہ نماز کے بعد آئے لائیو. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیز. میڈیا سے درخواست ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ پہ یہاں سے سوشل میڈیا کے جو ہمارے سیدھے ہاتھ پہ تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر سکیں. مولانا غیا صاحب
कराची बाटे गयूर आन को देखिए सलाम पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ, सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, इससे बढ़कर सलाम जुर्रत पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ जामे मस्जिद मदीना तारिक रोड के इंतजामिया को, कमेटी वाले हजरात को और मस्जिद के तमाम नमाजियों को और इससे बढ़कर तारिक रोड के गैरतमंद आवाम को, दुकानदार हजरात को, मार्केट के सुदूर हजरात को, मार्केट के तमाम मददार हजरात को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के बच्चों को सलाम जुर्रत पेश करता हूँ, सलाम वफा पेश करता हूँ, सलाम गैरत पेश करता हूँ। आज आपने ये साबित कर दिया कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा रहेंगे, इंशाअल्लाह मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। जहां मैं तारिक रोड के गैरतमंद आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम साहब सुबाई हजरात, कायदीन हजरात नीचे तशरीफ ले जाए। गाड़ी पे कोई साथी ने नीचे तरतीब बनी हुई है, तमाम हजरात नीचे तशरीफ ले जाए। फारूक भाई आप यहां से अपने तमाम कायदीन को ले जाए, आप अपने इंतजामिया को यहां खड़ा कर दे। और इसके बाद तारिक रोड के गैरतमंद आवाम का शुक्रिया अदा करने के बाद एक बार फिर अहलियान कराची की गैरत को सलाम पेश करता हूं। जो हजरात जहां से तशरीफ लाया, जहां से तशरीफ आवरी हुई, उन्हें सलाम अकीदत पेश करते हुए सलाम जुर्रत पेश करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ आज इस प्रोग्राम के मुंतजिमीन मोहतरम जनाब हाजी सैयद अब्दुल समद आगा साहब, मोहतरम जनाब मुमताज साहब, मोहतरम जनाब इरफान साहब, मोहतरम जनाब शाहजहां साहब और मोहतरम जनाब यहाँ के जिम्मेदार समी साहब, इरफान साहब, उमर साहब, दिगर बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। एक एक शख्स का फर्दन नाम लेना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मेरे नाम लेने से इतना फायदा सवाब नहीं जितना अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मार्केट के सबूत जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है, असद अमान हो, हजरत खान हो और हयात खान हो, जाहिर खान हो, बड़े साथी मेरे आया अकाखेल हजरात हो, जितनी बिरादरी के यहाँ के सदूर हजरात बैठे हैं, सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक एक साथी का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरा रब तुम्हें देख रहा है, मेरी रब की जात तुम्हें देख रही है। जो तुम्हारा ईमान का जज्बा है, जो तुम्हारी गैरत का जज्बा है, आज तुमने सिर्फ अहलियान कराची का नहीं, अहलियान तारिक रोड का नहीं, उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी करते हुए एक तारीख आज आपने रकम कर दी है। इस पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी गुजारिश है, और इसके साथ साथ पुलिस इंतजामिया, डीएमसी इंतजामिया, डीसी इंतजामिया, इन तमाम इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो वादा किया था, यकीनन आपने उस वादे को पूरा कर दिया। मैं आपको सलाम पेश करता हूं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आपने जिस मुहब्बत का इजहार किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और इसके साथ साथ आखिरी गुजारिश ये भी कर लो, जो हमारे मुंतजिमीन हजरात है, मोहतरम जनाब फारूक सैयद साहब के साथ ताउन फरमाए। जो आपको हिदायत दी जा रही है, आप इन हिदायत पर अमल फरमाए। और इसके साथ साथ एक और गुजारिश ये कर लो, जो हमारे यहाँ नुमाइंदा हजरात हैं, तमाम पार्टियों के इंशाअल्लाह जिम्मेदार हजरात तशरीफ ला चुके हैं, मजीद भी आने वाले हैं। वक्त की किल्लत को देखते हुए, क्योंकि ये मुजाहरा है, एहतिजाजी मुजाहरा है, ये कोई मुशाहरा नहीं है, ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई एक दो सेशन वाला प्रोग्राम नहीं है। हम और आपने एक पुरअमन एहतिजाज नोट कराना है। उसके लिए ज्यादा तकरीरों की जरूरत नहीं हुआ करती,
صرف نمائندگی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس کے لیے آپ کی حاضری کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حاضری آپ کی لگ گئی ہے۔ انشاءاللہ جن جن حضرات کو ہم تقریر کے لیے بلائیں گے، جن حضرات کے نام ہمیں دیے گئے ہیں، ان حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جن جن حضرات کے میرے پاس لسٹ ہے، انتظامیہ کمیٹی کے کہنے پر جو نام ڈالے گئے ہیں، میں اس فہرست کا پابند ہوں۔ جو بھی مقرر تشریف لائے گا صرف اپنے خیالات کا اظہار انتہائی مختصر وقت 2 سے 3 منٹ میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر کے یہاں سے اجازت چاہے گا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ کیا پروگرام شروع ہو جائے؟ پروگرام شروع ہونے کے لیے تیار ہو؟ پروگرام شروع کرا دے، آواز تیز کر دے، پروگرام شروع کرا دے۔ گزارش یہ ہے تلاوت کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں آج کے اس عظیم الشان مظاہرے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مقرر محترم جناب حضرت مولانا عمر صادق صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی مقرر آئے معذرت کے ساتھ برا نہ مانے، انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائے۔ میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا عمر صادق صاحب، پارلیمانی لیڈر، سابق صوبائی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر محترم جناب مولانا عمر صادق صاحب تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صادق صاحب۔ گاڑی کے قریب کوئی بھی ساتھی یہاں آنے کی زحمت نہ فرمائیں۔ نیچے انتہائی خوبصورت انداز سے ان کے لیے ترتیب انتظام کیا گیا ہے، ترتیب بنائی گئی ہے۔ گاڑی کی مرکزی گاڑی کی طرف صرف مقرر کو دعوت دی جائے گی، مقرر کو یہاں بلایا جائے گا۔ دعوت دے رہا ہوں محترم جناب حضرت مولانا عمر صادق صاحب، سابق پارلیمانی لیڈر، صوبہ سندھ MMA متحدہ مجلس عمل۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، صدق الله العظيم۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کا انتہا منظور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں جن میں وہ پیدا انداز خدائی
میرے انتہائی واجب الاحترام میرے دوستوں، بھائیوں اور محترم اسلام پسند بھائیوں، عن قریب ہمارے صوبائی جرنیل آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ دور دراز سے آج یہاں نماز جمعہ کے لیے پہنچے ہیں اور اس احتجاج میں شریک ہیں۔ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اس لیے ہے کہ ہم ان قوتوں کو بتا دیں جو قوتیں اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ قوتیں جو مسلمان دشمن قوتیں ہیں، وہ قوتیں جو کسی مسجد مکتب اور مدرسے سے خور رکھتے ہیں۔ آج یقیناً آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہماری جانیں نیٹورک جا سکتی ہے، کم ہم نیٹورک دے زونگ اپنے اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، مگر مسجد کے کسی ایک اینٹ کو بھی اپنے جگہ سے آپ کے زبردستی کی وجہ سے ہلنے نہیں دیں گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، آواز اونچی ہونی چاہیے۔ یہ محافظین مساجد جمع ہے، یہ ابابیل کا مجمع ہے، یہ مدینہ مسجد کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، اور اگر آپ کو یا مجھے اس مسجد کے تحفظ کے لیے سر پر کفن باندھنا پڑے تو باندھ دیں گے کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، اور زور سے بولو انشاءاللہ۔ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کو، آپ نے جو فیصلہ دیا آج طارق روڈ پر، آپ کے اس فیصلے کے روشنی میں چیف جسٹس کے فیصلے کو کنڈیم کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے پر، آپ اسلامی ملک کے چیف جسٹس ہیں، آپ کسی نان مسلم اسٹیٹ کے چیف جسٹس نہیں ہے، اس ملک کے چیف جسٹس ہے جس کے لیے لاکھوں کی قربانی دی گئی تھی، جس کے لیے ماں اور بہنیں، ہماری بیوہ یتیم ہو گئی تھی۔ آج آپ اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ آپ کو چاہیے کہ نہیں یہ فیصلہ نظر ثانی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان تکبیر! پارک نہیں مسجد، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں۔ دعوت دے رہا ہوں، دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے طارق روڈ کے انتہائی اہم شخصیت، انتہائی اہم شخصیت، جس کے شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جو طارق روڈ کی تمام یونین کے تمام ساتھی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس
ان کے احسان کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے. اور لفاظی میں کیا کروں, شکریہ کے الفاظ ہی کہہ سکتا ہوں, الفاظ بھی میرے پاس ان کے حقوق کے لیے نہیں ہیں, ان کے حق ادا کرنے کے لیے نہیں ہے. طارق روڈ کے غیرت مند عوام نے جس محبت کا مظاہرہ کیا, میں ان غیرت مند عوام میں سے, دوستوں میں سے میں دعوت سخن دے رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر ضلع غربی, پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر ضلع غربی اور طارق روڈ مرچنٹ الائنس کے صدر میرا برادر محترم, جس نے کہا تھا پچھلے مظاہرے میں کہ خدا کی قسم اگر چیف ڈسٹنس یہ کہتا ہے کہ مسجد کو شہید کر کے یا مسجد کو شہید کرنے کے بجائے یہاں اس کی رقم ادا کی جائے, اس غیرت مند جوان نے اپنے دوستوں کے بل بوتے پر اعلان کیا تھا کہ ہم انہیں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر کی گونج میں آپ ان کو نعرہ تکبیر لگا کر حسین احمد میں دعوت دے رہا ہوں. محترم جناب اسد امان صاحب تشریف لائیں. تکبیر, نعرہ تکبیر. فرق نہیں, چیف جسٹس کا فیصلہ, چیف جسٹس کا فیصلہ, چیف جسٹس کا فیصلہ. نعرہ تکبیر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے غیور مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. کتنی کم نوٹس پہ میری مولانا غیاث الدین سے اسی مسجد میں گفتگو ہوئی تھی کہ اس میڈیا کے جو ڈرون کے کیمرے کی بیٹری ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ لوگ نہیں گن پائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا, آج بھی طارق روڈ مرچنٹ الائنس تاجروں کی جانب سے پھر سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر چیف جسٹس پاکستان اس پار کے پیسے لینا چاہتے ہیں تو طارق روڈ مرچنٹ الائنس سے طارق روڈ کراچی کے کسی تاجر کی رقم نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دینے کے لیے تیار تھے, تیار ہے اور تیار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کس پارک کی بات کرتے ہیں آپ, کس پارک کی بات کرتے ہیں آپ؟ پیچھے آپ کا پارک ہے, اس میں ہرونچی ہے, اس میں کتے ہیں, اس میں سیوریج کا پانی ہے, پہلے اسے تو بحال کریں. جب ہم آپ سے کہتے ہیں یہاں کے رہائشی, جب ہم آپ یہاں سے کہتے ہیں یہاں کے کاروباری حضرات کہ ہمیں پارک نہیں چاہیے, ہمیں مسجد چاہیے, تو دونوں ہمیں مسجد. انشاءاللہ تعالی یہ مسجد 41 سال سے قائم تھی, ہے اور انشاءاللہ رہے گی. کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آ کے دکھائیں گے. ابھی تو صرف جمعے کی نماز کے لیے یہ لوگ آئے, اس دن سے ڈرو جس دن گرانے کے لیے آؤ گے. ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن مسجد گرانے انشاءاللہ نہیں دیں گے. اور شکر الحمدللہ یہ گواہی ہے اللہ کی جانب سے بھی. 3 دن بارشوں کا اعلان ہوا تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بارش نہیں ہوئی. آج ان کو معلوم ہے کہ مسلمان نکلے ہیں اللہ کے گھر کے لیے. شکر الحمدللہ آج باجماعت نماز بھی ہم نے ادا کی اور پرامن احتجاج میں بھی ہم یہاں کھڑے ہیں. تو میں پارک کی بات کرتا ہوں. یہ اگر یہاں پارک بنے گا تو کون آئیں گے؟ فیملی کدھر ہے یہاں پر؟ سب بزنس کمیونٹی ہے. یہ تمام ساتھی جتنے آئے اس میں سے 70% یہاں کے تاجر موجود ہیں. جب ہم پارک میں نہیں بیٹھیں گے, ہمیں پارک چاہیے نہیں. ہمیں پارک اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ ہم بزنس کرنے آتے ہیں, نماز کے لیے اسی مسجد میں آ جاتے ہیں ہم. جب آپ پارک کی بات کریں گے تو یہاں معذرت کے ساتھ 30% فیملی بیٹھے گی, 70% اس میں ہیرونچی ہوں گے. اور اس میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے, عشق معشوقی ہوگی. یہ اللہ کا گھر ہے یہ, اور یہاں بلند ہوتی ہے لوگوں کو حی علی الفلاح بلایا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی جانب. ہم یہاں پر دین سیکھنے آتے ہیں, مدرسہ بھی ہے اس میں, ہم یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
इंशाअल्लाह ताला मस्जिद की कमेटी मौलवी गयास उद्दीन साहब मेरे हिसाब से ये सोए नहीं होंगे जब से ये ऐलान हुआ है। इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सही मुस्तहिक तो ये लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला रात की 3 बजे हमारा फोकल पर्सन है रहीम भाई, 24 घंटे हमने मौलवी गयास साहब को दिया हुआ है कि कोई भी काम हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है। यहाँ के सिर्फ इसकी बात नहीं, मुझे क्रिश्चियन हिंदू कम्युनिटी लोगों ने भी यकीन दहानी कराई कि जिस दिन आप मुसलमानों का अल्लाह का घर गिरेगा उस दिन हम जाने देंगे। ये उनको भी सलाम पेश करता हूँ। लिहाजा अल्लाह ने चाहा जिंदगी जैसी हम यहाँ यूनिटी जितनी हम यहाँ मौजूद हैं, और ये एक पैगाम देता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो भी इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से, नजरसानी की अपील की जाती है। और इसी नारों के सवाल के बाद मैं इजाजत चाहूंगा। सिर्फ नारे तकबीर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना शकील उर रहमान साहब जहां कहीं भी हैं स्टेज के करीब तशरीफ लाए। मौलाना शकील उर रहमान साहब, मौलाना शकील उर रहमान फारूकी साहब जहां कहीं भी हैं स्टेज के करीब तशरीफ लाए। दावत खिताब दे रहा हूं हमारे एक और नौजवान जो कि तारिक रोड के असद अमान के ग्रुप और उनके साथियों उनके टीम की तरह एक और नौजवान जिससे जनाब हयात खान नगा खैर साहब कहते हैं, जो कि साबिक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ जिला ईस्ट चेयरमैन तारिक रोड मर्चेंट अलायंस दावत दे रहा हो, आए अपने खूबसूरत मोहब्बत वाले अंदाज से माफी जमीन का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तारिक रोड मर्चेंट अलायंस के जितने मेंबरान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन लोगों ने बेवक्त जितने मार्केटें थी वो एक आवाज पर बंद की। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए भी मौजूद हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नहीं है, ताकि पैगाम जो है ना यहाँ मुसलमान पर तक पहुंचे। जितने लोग बैठे हैं वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सब अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, क्योंकि जिस मुल्क में कानून ना हो वहां जंगल का राज होता है, वहां जंगल का कानून होता है। तो लिहाजा ये जितने लोग मौजूद हैं ये सब आईने पाकिस्तान का कदर करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। आपसे हम अपील करते हैं, हमें आपकी आखिरत की फिक्र है। चीफ जस्टिस साहब, इस अदालत से भी एक ऊपर अल्लाह की अदालत है, उसमें आप क्या मुंह दिखाओगे? ये अल्लाह का घर है, इनको आप शहीद करने की कोशिश कर रहे हो। हमें आपकी फिक्र है, आप हमारे मुसलमान भाई हो, इस फैसले पे नजरसानी करो। यहाँ पर और भी मुकर्रीन मौजूद हैं, मेरे बड़े मौजूद हैं। मैं मुख्तसरन अपनी बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद हैं, उनके सामने बात करते हुए मैं थोड़ा एहतरामन बात करूंगा। मैं अपने इस स्पीच को मुख्तसर करना चाहता हूं। आखिर में एक ही नारा लगाना चाहता हूं, क्योंकि जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना हो तो उसमें अल्लाह का घर कोई गिरा नहीं सकता। हमारे सर तो कट सकते हैं लेकिन इस मस्जिद की एक ईंट की तरफ कोई नहीं देख सकता। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदारा चीफ जस्टिस साहब, हम अपील ही कर सकते हैं, अपनी आखिरत के बारे में सोचें। ये जिंदगी चंद दिनों की जिंदगी है, उसके बाद वहां पर ना आपको प्रोटोकॉल मिलेगा,
نہ آپ کو کوئی بچانے آئے گا. وہاں پر اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو سرخرو کرو. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ انتظامیہ کے حضرات, یہ جو اسٹیج کے بالکل قریب ہے, میں تمام ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں, انتظامیہ والے ساتھی, یہ تمام ساتھی جو ہمارے مقررین حضرات کے سامنے کھڑے ہیں, یہاں سے سارے چلے جائیں. انتظامیہ حضرات, یہ جو ساتھی یہاں حافظ عبداللہ صاحب, مولانا حسین محترم جناب حسین محنتی صاحب ان حضرات کے سامنے کھڑے, یہاں سے سب کو یہاں سے رخصت کریں, یہاں سے چلے جائیں. انتظامیہ والے حرکت میں آ جائیں, ہٹائیں, سب کو ہٹائیں. تمام قائدین, تمام مقررین حضرات نیچے تشریف لے جائیں. تمام قائدین حضرات نیچے تشریف رکھے, ان کے لیے بہترین انتظام کیا گیا ہے. دعوت مولانا شکیل الرحمان فاروقی صاحب جہاں کہیں بھی ہے اسٹیج کے قریب آ جائے. مولانا شکیل الرحمان قریشی صاحب, اور سے قبل دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے تاریخ تاجر الینس کے صدر محترم جناب اسلم بٹی صاحب کو کہ فوراً تشریف لائے اور 2 منٹ میں اپنا خطاب مکمل کریں. اسلم بٹی صاحب. نعرہ تکبیر. سوئی ہٹا دیں, سوئی ہٹا دیں, ہٹا دیں, کوئی نہیں, سب ہٹا دیں, سب ہٹا دیں. اسلم بٹی صاحب دعوت خطاب دے رہا ہوں. دعوت خطاب دے رہا ہوں جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے صدر محترم جناب محمد حسین محنتی صاحب. نعرہ تکبیر کی گونج میں استقبال کرتے ہوئے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. پاک نہیں, مسجد چاہیے, پاک نہیں, مسجد چاہیے, پاک نہیں, مسجد چاہیے. کٹوائیں گے, مسجدیں بچائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے. نعرہ تکبیر. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ صاحب جہاں بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ مہمان حضرات کی گردی میں تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب احمد اللہ صاحب, قاری عثمان صاحب, مولانا غیاث صاحب اور طارق روڈ کے بھائیوں, تاجروں اور میرے نوجوانوں, السلام علیکم. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے جمعے بھی یہاں موجود تھا. آج الحمدللہ جس بڑی تعداد میں طارق روڈ کے بزنس مین, یہاں کے باسی اور کراچی کے عوام اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ آؤ دیکھ لو تمہارے فیصلے کا کیا حشر ہے کہ یہاں کی عوام متحد ہے کہ مسجد کو کسی طرح سے ہاتھ نہیں لگانے دیں گے, مسجد کی حفاظت کریں گے, جانے دیں گے. لیکن یہ مدینہ مسجد اللہ کا گھر ہے, نماز ہوتی ہے, جمعے کی نماز ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے. اس مسجد کو ہاتھ لگانے سے پہلے میں صوبہ سندھ کی انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں کہ خدا یہاں کا رخ مت کرنا, یہ نسل ٹاور نہیں ہے, یہ مدینہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. مسجد پہ انشاءاللہ آج نہیں آنے دیں گے, انشاءاللہ مسجد کی حفاظت کریں گے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن آئی. مجھے امید تھی کہ ریویو پیٹیشن میں ہمارے چیف جسٹس صاحب کو کچھ شرم آئے گی کہ انہوں نے کیسا بدبختی کا فیصلہ کیا ہے, اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں, اپنی دنیا میں بھی ملامت پیدا کر رہے ہیں اور وہ اپنے فیصلے کو واپس لیں گے. لیکن ہم سب کو بڑا افسوس ہے کہ چیف جسٹس نے
ریپیٹیشن کو بھی مسترد کر کے اپنی دنیا بھی خراب کی ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کی ہے۔ حضرات محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم اس بات کا مصمم ارادہ کریں کہ ہم اس مسجد کی طرف آنے والے ہر ہاتھ کو مزاحمت کریں گے اور توڑ دیں گے اور کسی کو اس مسجد کی طرف رخ کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے بھی ہیں، ہماری جے یو آئی تو پوری تعداد میں موجود ہے، اور احمد اللہ صاحب سینیٹر بھی آئے ہوئے ہیں، اور میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اور اہلیان علاقہ کی طرف سے بھی آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ مدینہ مسجد انشاءاللہ تا قیامت آباد رہے گی، یہاں نمازیں ہوں گی، اللہ کی عبادت ہوگی، اور ہمارے فیصلہ کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ اپنی عاقبت سدھارنے کے لیے خدا را فیصلے کو واپس لو۔ یہ پاکستان ہے، اللہ اور رسول کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ کے نعرے پہ بنا ہے۔ خدا را اس مسجد کو اگر آپ نے توڑنے کی کوشش کی تو آپ کی دنیا بھی خراب، آپ کی آخرت بھی خراب، اور میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ چیف جسٹس کا ذہن کچھ بھی ہو، لیکن خدا را سپریم کورٹ کو تو بدنام مت کرو۔ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے، ورنہ انشاءاللہ یہ عوام ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ فتح عوام کی ہوگی، مدینہ مسجد آباد رہے گی، اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس جو ہیں ان کے فیصلے جو ہیں عوام مسترد کرتے ہیں، تو آپ مسترد کرتے ہیں نا، آپ مسترد کرتے ہیں۔ اور شکریہ، جزاک مسجدیں بچائیں گے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں، دعوت خطاب دے رہا ہوں اس حلقہ طارق روڈ کے پی ایس کے صوبائی اسمبلی کے ممبر، پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے ممبر محترم جناب محمد علی جیجے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور مسجد کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا اس دن کہ ہم مر جائیں گے، گورنمنٹ چھوڑ دیں گے، حکمرانی چھوڑ دیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، لیکن مسجد شہید نہیں ہونے دیں گے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آئے ایک بار پھر ان الفاظ کا اعادہ کرائیں۔ تمام حضرات تشریف رکھیے، تمام حضرات تشریف رکھیے، جو حضرات کھڑے ہیں تشریف رکھیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ یہ محترم جناب محمد علی جیجے صاحب کو آنے دیں۔ انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں جب تک محمد علی جیجے صاحب آتے ہیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کے عظیم رہنما محترم جناب قاری محمد عثمان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علاقہ طارق روڈ اور کراچی کے غیور مسلمان بھائیوں، اسٹیج پر موجود جانشین شہید اسلام علامہ راشد محمود سومرو صاحب، شاہین جمعیت، وکیل اہل حق حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب، اور پنڈال میں موجود میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں، صحافی برادری، آج کا یہ عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ یہ اس بات کے لیے یہاں پر جمع ہوا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے 5 منزلہ مسجد کھڑی ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے
کہ ہم پاکستان جیسے اسلامی ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک میں ہم مساجد کے بارے میں انہدام کے فیصلے سن رہے ہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ اس مسجد کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی تھی۔ اس مسجد کو 1994 میں اس علاقے کی سوسائٹی نے NOC دی تھی۔ 1996 میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نقشہ پاس ہوا تھا۔ آج یہ مسجد جس شان و شوکت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی ہے، کیا آپ اس مسجد کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں، میری قیادت اسٹیج پر بھی موجود ہے، اور ہم سب کے قائد محترم، امت مسلمہ کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کر چکے ہیں، اب ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن ہم اس مسجد کو شہید کرنے نہیں دیں گے۔ میں ایک بار پھر اس پرانی بات کو دہراتا ہوں کہ ہم ججز صاحبان سے نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں، اور ہم نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ رحم کی اپیل کرتے ہیں، لیکن اگر انتظامیہ نے اس طرف آنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس تعداد سے بھی دگنا تگنے لوگ یہاں موجود ہوں گے، اور اس مسجد کی جگہ پر یا تو ہم یہاں دفن ہوں گے یا ہم اس مسجد کو انشاءاللہ بچائیں گے۔ میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب محمد علی جے صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ہمارے پاس آ کر ہمیں تسلی دی تھی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ابھی آپ کبھی اس فورم سے تسلی دیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ جیسے ایاز الدین صاحب نے فرمایا اور جتنی یہاں تقریر ہوئی، میں بھی آپ کو یہی بتاؤں انشاءاللہ کہ ہم سب شانہ بشانہ کھڑے ہیں کیسے، اور میں چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جم غفیر جو ہے پورا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور سب باتیں سب سپیچ سن رہے ہوں گے آپ، یہ ہمارے دشمن ملک کو وہ شے نہ دیں جس سے غلط میسج جائے وہاں پہ۔ میں آپ سے چیف جسٹس صاحب آپ سے کہوں گا پھر ایک دفعہ کہ اپنے جو بھی آپ کا ڈیسیجن ہے اس پہ نظر ثانی کریں۔ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ ہماری مدینہ مسجد پہ آپ جس طرح آپ نے دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جان قربان ہے اس پہ، اور ہم سب یہاں پہ ایک متحد کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پہ میں پھر دوبارہ کہوں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ اپنا آپ جو آپ کا ڈیسیجن ہے اس پہ نظر ثانی کریں، اور اس میں یہ کیوں یہ 23 کروڑ عوام کی بات نہیں ہے، یہ پورے مسلم امہ کی بات ہے۔ یہ کبھی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایز اے مسلم ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو پھر کہتے ہیں کہ اپنا ڈیسیجن واپس کریں آپ، اور تاکہ آپ بھی اللہ کے گھر پہ ہم جیسے پہلے آتے تھے اسی طریقے سے ہم اپنی عبادات کریں۔ بہت شکریہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے انتہائی اہم ذمہ دار حضرت مولانا محمد اجاز مصطفیٰ صاحب، اس سے قبل ہمارے ہاں مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے شخصیات قائدین، ہم ان کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں، اور ان کے دعا بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کے طلبگار بھی ہیں۔ ہمارے ہاں دارالکراچی کے حضرات تشریف لائے ہیں، بنوری ٹاؤن کے حضرات تشریف لائے ہیں، جامعہ فاروقیہ کے حضرات تشریف لائے ہیں، مادو خلیف کے حضرات تشریف لائے ہیں، اور دیگر بہت سارے مدارس مزید کہتے ہوئے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا محمد اجاز مصطفیٰ صاحب۔ یہ جو ساتھی درمیان میں ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، آپ کی وجہ سے پیچھے ہزاروں مجمع ہیں،
ڈسٹرب ہو رہا ہے. نیچے بیٹھیں, یہ ٹیبل ہٹا دیں یہاں سے, نیچے تشریف, اور جو ساتھی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. میری درخواست ہے میری تمام ساتھیوں سے کہ بیٹھ جائیں. بہت بڑا مجمع ہے, آپ کی وجہ سے پورا مجمع ڈسٹرب ہو رہا ہے. جو ساتھی کھڑے ہیں مہربانی کریں تشریف رکھیں, مہربانی فرمائیں. تمام ساتھی تشریف رکھیں, آپ کا احسان ہوگا. چند ساتھیوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے پورا مجمع ڈسٹرب ہو رہا ہے. حضرت مولانا شکیل الرحمان فاروقی صاحب, حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ صاحب جہاں بھی ہے تشریف لائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم. محترم سامعین حضرات, میں دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور معاملے کو گڑبڑ کیا جاتا ہے. شرعی طور پر علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے کہ مسجد اگر عام جگہ پر ہو تو مسجد بن جانے کے بعد مفاد عامہ کے لیے استعمال ہوتی ہے, کسی بھی اعتبار سے اس کو وہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا. متبادل جگہ پر بھی مسجد نہیں جا سکتی. مسجد جب ایک دفعہ بن جاتی ہے تو تحت الثری سے آسمان تک یہ ساری مسجد ہوتی ہے. اور یہ بھی فقہاء نے جزیہ لکھا ہے, اگر کسی کی ذاتی جگہ پر مسجد ایک دفعہ بن جائے اس کو تاوان تو دیا جائے گا, مسجد کی قیمت تو دی جائے گی, ذاتی جگہ پر بھی مسجد کو گرایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہماری مسجد یہ نہ تو سرکاری جگہ پر ہے نہ تو ذاتی کسی کی ملکیت ہے, لہذا کسی بھی اعتبار سے اس کو یہاں سے ہٹانا شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اور خصوصاً مسلمان ملک میں یہ تو دوسروں کو ہنسانے والی بات ہے. لہذا میں اسی بات پر وآخر دعوانا الحمدللہ. گزارش کروں گا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم ذمہ دار اور صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کے خطاب دے رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کے عظیم مرکزی رہنما حضرت مولانا شکیل الرحمان فاروقی صاحب تشریف لائیں, اپنے خوبصورت انداز سے معافی ضمیر کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, انتہائی اختصار کے ساتھ پاکستان گھرانہ نہیں ہے, اس لیے اہلیان تارک روڈ اور تمام مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ چیف صاحب فی الفور اس فیصلے کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں, اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھجوائیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے, آپ اپنے فیصلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو پھر مسلمانوں کا بھی اعلان لے دیں گے انشاءاللہ. کیا آپ حضرات پر پورا انداز اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے؟ جب بھی علماء آواز دیں گے آپ میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ. دعوت خطاب دے رہا ہوں, دعوت خطاب دے رہا ہوں, دعوت خطاب دے رہا ہوں تاجر ایسوسیشن الائنس کے صدر محترم جناب محمد حسن بٹی صاحب کی یاد کریں. پچھلے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی, اور آج بھی ہم حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کرے. چیف جسٹس صاحب, اللہ آپ کے اوپر اپنا رحم و کرم خانہ کعبہ سے جا کے ملتی ہے, اور اس کو ڈھانا یا اس کو گرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس پر نظر ثانی کریں, اور ہزاروں لاکھوں باتوں پہ آپ لوگ رائے نکالتے ہیں, اور یہ اللہ کا گھر ہے. ہماری یہ آپ سے دوبارہ موزمانہ گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب علی احمد جان صاحب, جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کرے نہ کرے, لیکن انشاءاللہ
تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. تشریف لاتے ہیں علی احمد جان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہوئے علماء کرام، معززین، بزرگوں اور پنڈال میں موجود ہمارے قابل عزت بھائیوں، سلام پیش کرتا ہوں. جو مدینہ مسجد کے حوالے سے آپ سب ایک جا ہوئے ہیں، آپ سب آئے ہیں. ایسے کراچی میں کوئی مسجد نہیں تھی جس میں یہ مدینہ مسجد کے لیے دعائیں نہیں ہوئی ہے اور اس کے لیے اعلانات نہیں ہوئے. میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے، میں چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو فوری واپس لے لے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور یہاں جو ریاستی مدینے کی بات کرتے ہیں، جب ابھینندن آتا ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر، ہمارے افواج کے اوپر حملہ کرتا ہے اور رات رات ان کے لیے میٹنگیں ہوتی ہے اور ان کو واپس بھیجا جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ یہ مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کو مسمار کرنے کے لیے فوری واپس لیا جائے. اگر واپس نہیں لیا گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بحیثیت خود جنرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشل میرے لاش پہ گزر کے انسپیکٹر جائے گا، پھر وہ مسجد کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں اپنے علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں اور جتنے عوام آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے. ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شانہ و شانہ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب جس مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں، علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کا نام کسی نے سنا ہے؟ میرے خیال سے نہیں سنا. تو اگر سنا ہے تو مجھے آواز آنی چاہیے. سنا ہے؟ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ان کے سیاسی جانشین، جمعیت علماء اسلام کے عظیم رہنما، مقرر شورا بیان حضرت مولانا ناصر محمود سومرو صاحب تشریف لائے اور اپنے خوبصورت زرین انداز سے ہمیں مستفید فرمائیں. تشریف لائے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہمیں خاموش کے برہم نہ ہو عالم کا نظام، ہمیں خاموش کے برہم نہ ہو عالم کا نظام. یہ سمجھتے ہیں ہمیں طاقت فریاد نہیں، لیکن اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرکاری زمین پر اسکول بعد میں بنے گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرکاری زمین پر کالج بعد میں بنے گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرکاری زمین پر یونیورسٹی بعد میں بنے گی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرکاری زمین پر سب سے پہلے بنے گی تو مسجد بنے. مجھے اسلامی اقدار نہیں جیت سکتا، مسجد نہیں جیت سکتا. سن لو، تم نے یورپ کو خوش کرنے تاریخ راج پر عوام کی عدالت کا فیصلہ بھی سن لو. ہم آپ کے فیصلے کو اپنے جوتے کے نام پر ہم آپ سے رکیت نہیں کرتے، ہم آپ سے رکیت نہیں کرتے، ہم اپیل نہیں کرتے. مسجد اگر گرے گی تو پہلے ہماری لاٹیں گرے گی. چیف جسٹس صاحب کا احترام کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس فیصلے نے
آپ کا احترام درخواست کرتا ہوں ملک بھر کے جج صاحبان سے، عدلیہ سے، کہ آپ اپنے چیف جسٹس کا احتساب کریں، آپ اپنے چیف جسٹس کا مواخذہ کریں، کسی صورت کہے کہ نہیں گرے گی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر حاصل ہوا، جہاں سیکولر اور لبرل نظام نہیں چلے گا، جہاں نظام چلے گا تو مدینے کے دین کا نظام چلے گا۔ اور سن لو، آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ملکی وقار کے لیے ملک کے اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ ملکی وقار کے لیے اگر آپ ملک کے دشمن، عوام کے دشمن ابھی لندن کو ایک دن میں واپس اپنے ملک بھیج سکتے ہیں تو پھر مدینہ مسجد کے فیصلوں کو بھی واپس دلوا سکتے ہیں۔ اگر بحریہ ٹاؤن ریگولائز ہو سکتی ہے تو مدینہ مسجد بھی ریگولائز ہو سکتی ہے۔ اگر عمران خان کا گھر بنی کلا ریگولائز ہو سکتا ہے تو مدینہ مسجد بھی ریگولائز ہو سکتی ہے۔ ہمیں نہیں چھیڑو، نہ چھیڑو ملنگانو، ہم قانون ہاتھ میں اٹھانا نہیں چاہتے، لیکن قانون کا احترام تب رہے گا جب مسجد کا احترام رہے گا، عدالت کا احترام تب رہے گا جب مسجد کا احترام رہے گا۔ اگر مسجد کا احترام نہیں تو پھر آپ کا بھی احترام نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ مسجد قائم رہے گی، تمام مسجد قائم رہیں گی۔ میں نے جو کہا اللہ منظور مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام اسلام اسلام، پاکستان پاکستان پاکستان۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برادر محترم جناب بشیر خان مندوخیل صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کے اس احتجاجی جلسے کے اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تمام قیادت، جلسہ گاہ میں آئے ہوئے علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں، میرے بزرگوں، دوستوں، آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایک ورکر کے حیثیت سے، پشتون افغان سرزمین کے ایک فرزند کے حیثیت سے، سب سے پہلے ایک مسلمان کے حیثیت سے، یہ احتجاج جب سے شروع ہے اور جب تک اختتام ہے، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی جائز معاملات ہوں گے، جو قانون اور آئین کے اندر ہوں گے، جو علماء کمیٹی کے دینی معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم ہر سپہ سالار کا، ہر دستے اول کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ دوستو، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایک ورکر کے حیثیت سے ہم نے کبھی بھی کسی بھی ظالم، کسی بھی آمر کے، جب بھی ٹھیک اور غلط کی، جائز اور ناجائز کی، کمزور اور ظالم کی جب بھی لڑائی ہوئی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے سینہ تھام کے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اور یہی ہمارا آپ سے وعدہ ہے، جو اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو ہم ہر صورت، یہ دینی مسئلہ ہے، یہ کسی کے ذات کا مسئلہ نہیں، یہ کسی فرد کا مسئلہ نہیں، یہ کسی تنظیم کا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آخر وقت تک، آخر دم تک سپہ سالار کا، ہر دستے اول کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بہت مہربانی، بڑی نوازی۔ ہمارے برادر محترم جناب ارسلان صاحب جہاں بھی ہیں، ان سے گزارش ہے گیٹ پہ یہاں پہ گاڑی پہ تشریف لائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں اب محترم جناب احسان عالم صاحب سے گزارش ہے، صدر گولڈن مارکیٹ، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔
اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں بھی جواب دے چکی ہے، جس کے لیے ہم اور آپ منتظر ہیں۔ میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے سابق سینیٹر، سابق صوبائی وزیر اور پاکستان بھر کے سب سے مضبوط ترین اتحاد پی ڈی ایم کے ترجمان محترم جناب کون نام بھول جاتا ہوں، محترم جناب حافظ حمد اللہ صاحب کو آئے اپنے خیالات اظہار فرمائیں۔ ختم نبوت کا ترجمان، ختم نبوت کا ترجمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے اس عظیم الشان احتجاجی مظاہرے میں شریک کراچی کے باسیوں، اسٹیج پر تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت کو جو یہاں اسٹیج پر موجود ہے، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ایک پیغام اور میسج ہے ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہ آپ نے کہا تھا کہ مذہب کے نام پر مذہبی لوگ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی مختلف پارٹیوں کی قیادت، خواہ وہ پارٹیاں اپوزیشن میں ہو، وہ پارٹیاں حکومت میں ہو، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اس کی نمائندگی یہاں موجود ہے۔ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے منتخب نمائندے MP کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے ذمہ دار یہاں موجود ہے۔ جو بھی پارٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کا مسئلہ یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی ذاتی جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی طبقے اور کسی شخص کی فیکٹری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قوم بیک آواز یہ صدائیں دے رہی ہے کہ مسجد کی تحفظ اور ٹھیکیداری ہم اپنے تن، من، دن اور جان سے کریں گے۔ نعرہ تکبیر، پارک نہیں، لہذا اس پیغام کو یہاں اس اجتماع میں ہمارے ملک کے انٹیلیجنس ادارے موجود ہوں گے۔ اس ملک میں اصل حکومت
ہمارے مقتدر قوتوں کی ہے. ہم انتظار کریں گے کہ جس طرح پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی کو منظور کرنے کے لیے ٹیلی فون کال آ جاتی ہے یا ٹویٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ریاست کی طرف سے بھی مستقبل بچانے کے لیے ایمان اور اسلام کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کہیں سے ٹیلی فون کال آئے گی یا ٹویٹ آئے گا. یہ ہم انتظار کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں اصل اقتدار کس کی ہے، اس سے آگے میں بات نہیں کرتا. جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، جو آج تک وہ فیصلے متنازع ہیں. یہ کسی سیاسی پارٹی کا دعویٰ نہیں، یہ کسی تاجر اور بزنس مین کا دعویٰ نہیں، بلکہ وہ جج حضرات آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اسی سپریم کورٹ کی بینچ میں بیٹھ کر لوگوں کو، شخصیات کو پھانسیوں پہ لٹکایا اور فیصلے پر اس جج کا دستخط موجود ہے اور ریکارڈ پر یہ بھی موجود ہے کہ اسی جج نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر کے غلطی کی. یہ فیصلے آپ کے درجنوں اس قسم کے فیصلے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن میں ماضی بعید میں نہیں جاتا. صرف 2-3 سوالات کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ادارے کا، عدالت کا احترام کرتے ہیں، خواہ جمعیت علماء اسلام ہو، پوری کمیونٹی ہو. یہ عدالت اور عدالت میں بیٹھے ہوئے ججوں کا احترام ہم کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں. یہ سارے جمہوری لوگ ہیں، ان سب کی محبت اسلام اور دین سے ہے، لیکن یہ سوال کرنا ان کا حق ہے اور جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے سوال اٹھایا کہ قبضے کے زمین پر مسجد بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا جامع مسجد مدینہ قبضے کی زمین پر کڑی ہے یا یہ باقاعدہ 41 سال سے متعلقہ اداروں کی اجازت اور ان کے NOC سے یہ مسجد کڑی ہے اور بنائی گئی ہے. پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا، ٹھوس دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مسجد قبضے کی زمین پر ہے یا یہ NOC اور اجازت نامے کے بعد بنی ہے. یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ قبضے کی زمین پر ہے، بلکہ اس زمین کی تمام متعلقہ اداروں سے اجازت لے کے یہ مسجد بنا ہے. دوسری بات، سوال اٹھایا جاتا ہے عدالت میں کہ کیا اس میں نماز جائز ہے یا نہیں جائز. تو لہذا آپ دینی اور شریعت کے مسئلے میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر شریعت اور دینی مسئلہ جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھئے، پھر آپ شرعی کورٹ سے پوچھئے. آئیے، یہ طارق روڈ کے ہزاروں لوگ، مکین کراچی کے عوام اپنا مقدمہ اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کورٹ کے حوالے کریں گے. آپ بھی اپنے فیصلے کو اسی کورٹ اور ادارے کے حوالے کریں. گوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. اگر ہم کیس نہیں جیتے تو پھر ہم ملامت ہیں. یہ کیس اس ملک میں آپ کے پشت پر سامنے دیوار پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر چسپاں ہے.
ऐवान सदर में भी, ऐवान वजीर आजम में भी, पार्लियामेंट में भी, छोटे बड़े दफातर में आप जरा उनको देके कायद आजम से पूछिए कि जब आपसे सवाल किया गया था कि तुम पाकिस्तान बनने जा रहे हो, पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा, पाकिस्तान का आईन क्या होगा। जब कायद आजम से सवाल किया गया तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, आज भी तारीख में मौजूद है। उन्होंने कहा कि 1300 साल पहले कुरान की सूरत में एक दस्तूर अल्लाह ने हमें दिया, पाकिस्तान का दस्तूर कुरान होगा। तो जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से पहले कहा कि कुरान दस्तूर होगा, आज कुरान का तकाजा ये है कि कुरान ने 2 तबकों की निशानदेही की है, 2 तबकों की निशानदेही की है कुरान ने। एक तबका वो है जो मस्जिद को गिराते हैं, एक तबका वो है जो मस्जिद के दरवाजे आम मुसलमानों पर बंद करते हैं, एक तबका वो है उसका अंजाम कुरान ने बताया, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। उसकी मुकद्दर में दुनिया में भी रुसवाई होगी और आखिरत में भी रुसवाई होगी। ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये किसी मौलवी की बात नहीं है। इधर स्टेज पर खड़े होके ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, इंसानियत को तकसीम किया है। जो मस्जिद के दरवाजे आम मुसलमानों और कलमगू पे बंद कर देते हैं, उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह फरमाते हैं, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। तुम्हारा मुकद्दर दुनिया में भी रुसवाई होगी और आखिरत में भी रुसवाई होगी। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, और अल्लाह कभी भी अपने फैसलों से नहीं हटेगा। ये फैसला कुरान का और यही फैसला हमारा भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक और तबके की निशानदेही भी की। वो कौन सा तबका? जो मसाजिद के तामीर करते हैं, जो मसाजिद को बनाते हैं, मसाजिद को आम मुसलमानों के लिए उनकी नमाज अदा करने के लिए दौलत और पैसा खर्च करते हैं ताकि लोग ये मफाद आमा इनसे मुताल्लिक है। बात मफाद आमा की जाती है, क्या नमाज मफाद आमा नहीं है? बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक का चार्टर पढ़िए, उसमें मजहब की आजादी है, उसमें मस्जिद बनाने का और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ ये रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये किस किस्म की इस्लामी रियासत है जिसपे तुम मसाजिद को गिराने का हुक्म देते हैं? लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जो मस्जिद को तामीर कर दे उनके सिफात ये हैं, 4-5 सिफात बताए हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, जो मस्जिद को तामीर करते हैं, तामीर करने की जिम्मेदारी अदा करते हैं, उनमें कौन कौन सी सिफात है? मन आमन बिल्लाह, वो ईमान वाले होंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, क़यामत के रोज पर ईमान रखते हैं, व अक़ामस सलाह, उनका राबिता 24 घंटे अल्लाह से होता है और नमाज पढ़ता है, वो आतज़ ज़कात, उनमें इंसानियत की और इंसानी हुकूक की हमदर्दी होती है और ज़कात अदा करते हैं। 4 हो गए। वलम यख्श इल्लल्लाह, उनको खौफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से होगी। फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, ये है कामयाब लोग। जब आप मस्जिद गिराने के हुक्म देते हैं, फैसला आप पर छोड़ता हूं, तुम किस आयत के मिस्दाक हो? जिस आयत के लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, इसका मिस्दाक हो या इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, इसका मिस्दाक हो? किसी मौलवी से पूछिए, अगर मौलवी मालूम नहीं है तो मुल्तान के मुफ्ती अब्दुल कवी से पूछिए या ताहिर अशरफी से पूछिए। क्यों खामोश है? क्यों खामोश है? हर बात पर बढ़ बढ़ के बोलता है। आज
طاہر اشرفی نظر نہیں آتے. کیوں بھائی؟ کہاں ہے وہ سرکاری اور درباری مولوی؟ کہاں ہے وہ سرکاری اور درباری مولوی؟ لہذا یہ عوام فیصلہ کر چکے، یہ عوام آج فیصلہ دے چکے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں مسجد کو گرنے نہیں دیں گے. لیکن ایک سوال آپ سے کروں. آپ نے مذہب کی بات کی کہ لوگ مذہب کے نام پر قبضے کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں. پھر ایک معصومانہ سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، سر کا امان مانگتا ہوں. ویسے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ویسے ہم ڈرتے ہیں. مولوی کے ڈکشنری میں خوف کا لفظ ہے نہیں. مولوی کے ڈکشنری میں موت کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن خوف کا لفظ نہیں ہے. تو اس لیے جب اسلام آباد میں سوال ہے، سنیے غور سے سنیے، یہ قوم سوال کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد کے سیشن جج نے وہ کلا کے لا چیمبر جو ہزاروں میں ہیں ان کے دفاتر کے خلاف فیصلہ دیا کہ یہ چیمبر غیر قانونی ہے، غیر قانونی، اس کو گرا دو. CDA اسلام آباد حرکت میں آئی، اس کی گرانے کی کوشش کی. رد عمل میں کیا ہوا؟ پھر یہ جواب دے کہ وہ کلا بھی مولوی تھے، وہ کلا بھی مولوی نہیں تھے. کیا انہوں نے جو چیمبرز بنائے تھے غیر قانونی وہ مساجد تھے؟ نہیں. کیا وہ مذہب کے نام پر تھے؟ نہیں. تو پھر کیوں خواہ مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے؟ مذہب کیوں آڑے لے کے آتے ہو؟ اس لیے جب یہ فیصلہ آیا، گرانے کا وقت آیا، ہزاروں وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو گھنٹوں محصور رکھا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا کہ فلاں تاریخ تک تمام ضلعی عدالتوں کو گرا دو، تمام چیمبرز کو گرا دو، ہزاروں میں ہیں. لیکن وکلاء اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ رجوع کیا. آج تک وہ چیمبرز بھی کڑے ہیں اور وہ عدالتیں بھی کڑے ہیں. کیوں؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کیوں کڑے بھائی؟ کیوں کڑے ہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ قانون سب سے بڑا مضبوط ہتھیار ہے، تو قانون مجنہ مسجد پر تو لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومتی اور سرکاری وسائل اور مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن وہاں جب لا چیمبر اور ضلعی عدالتوں کی بات آتی ہے تو پھر قانون خاموش ہو جاتی ہے. یہ تضادات قوم جانتے ہیں. اس کی وجہ سے جب اس قسم کے فیصلے دیے جاتے ہیں تو قوم کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جاتی ہے. پھر قوم سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے. اور ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ مسجد یہ اللہ کا ہے، یہ عدالت مسجد سے بڑا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. اور یہ مسجد اپنے مدد آپ کے تحت بنی ہے. اگر آپ نے پارک بنانا ہے، کہتے ہیں پارک بنانا ہے ہم نے، بے شک بناؤ، کیونکہ پارک سے مفاد عامہ کا تعلق ہے، عام لوگوں کا تعلق ہے. اگر پارک ہے تو ادھر 300 گز کے فاصلے پر جھیل پارک موجود ہے. جھیل پارک 24 گھنٹے وہاں کتے گھومتے پھرتے ہیں. اگر آپ کو ان ہزاروں لوگوں کی مفاد عزیز ہے تو سندھ حکومت کو ہدایت جاری کرے کہ مسجد کو اپنے جگہ پر برقرار رکھے اور جھیل پارک کو اسٹیبلش اور فعال کرے. یہ کر لینا. ہاں، اگر آپ پارک بناتے ہیں مسجد کو گراتے ہیں تو پارک کو علیحدہ زمین دے، آگے بھی پارک موجود ہے. لیکن ادھر آپ خاموش ہیں اور قانون بھی خاموش ہے. اس لیے فیصلہ یہی ہے، جمعیت علماء اسلام ہو یا پوری سیاسی قیادت ہو، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے
फैसला आपने करना है कि मगरिब को खुश करना है या खुदा को खुश करना है। और आपकी तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है, आपकी तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है। आज सुबह मैंने सुना, तुम कहते हो कि मैं मंदिरों को बनाता हूं। क्या करता हूं? मंदिरों को बनाता हूं, उसको स्टेबलिश करता हूं और साथ ये जमानत और गारंटी भी देते हैं कि फलान मंदिर का नाम लेके ये डिस्प्यूट है, मुतनाज़ा है, ये मसला भी मैं हल करूंगा। तो मस्जिद का मसला क्यों हल नहीं करते? और मसला हल है, कोई तनाज़ा नहीं है। लोग मस्जिद चाहते हैं, उनकी चाहत मस्जिद है, तुम खामखा कहते हो कि नहीं पाक खामखा जरूरी है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको तौफीक दे कि हम इस मस्जिद की और तमाम शायरी इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। दावत खिताब दे रहा हूं शहंशाह खिताबत मुकर्रर शुरे बयान आजाद जम्मू कश्मीर के अमीर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद यूसुफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, नारे तकबीर की गूंज में इनका इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, गर्दने कटवाएंगे, गर्दने कटवाएंगे, गर्दने कटवाएंगे, जवानियां कुर्बानी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्qiया। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम व तौक़ीर ज़ुअमाए कौम मिल्लत हज़रात उलमाए किराम, कराची की सरजमीन के बाशऊर जस्सूर गय्यूर मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज ये अजीम शान इज्तिमा मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये इज्तिमा किस मसले पे है। पाकिस्तान जिसका बुनियादी मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था, पाकिस्तान का आईन जिसकी पेशानी पे लिखा है कि पाकिस्तान में कोई कानून साजी किताब व सुन्नत के मुनाफी नहीं होगी। आज उसी पाकिस्तान में एक मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया जा रहा है और पाकिस्तान के रहने वाले हर तबके से, हर जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे सरों से गुजरकर आप मस्जिद को हाथ लगा सकते हैं। गिराना तो दूर की बात है, इसकी एक ईंट को भी हाथ नहीं लगाने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। जब भी इंसानों ने अल्लाह के घर को खाली छोड़ दिया, जब भी इंसानों ने उसके दिफा में अपना किरदार अदा न किया, तो मेरे रब ने अपनी फौज भेज दी उसके दिफा के लिए। अगर बैतुल्लाह की तरफ अबरहा बढ़ता है तो फिर वहां के रहने वालों ने सरेंडर कर दिया। मेरे रब ने अबाबील को भेजा, अबाबील ने दिफा किया, बैतुल्लाह की हिफाजत की।
جب مکہ کے رہنے والوں نے مصطفیٰ کی دفاع کے اندر کردار ادا نہ کیا تو مصطفیٰ کے دفاع کے لیے مکڑی جالا بنا کر تیار ہو گئی. اور آج میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا, پریشان اور مضطرب ہو گیا کہ آج کراچی والوں, میں نے جب دیکھا تو شہد کی مکھیوں کا ہزاروں کی تعداد میں مسجد کی چھت کے ساتھ جڑ جانا یہ بتا رہا ہے کہ کراچی والوں نے اگر اس کا دفاع نہ کیا, میرا رب ان مکھیوں سے اس کا دفاع مسجد پر. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت مصطفیٰ ہے, اور اس امت مصطفیٰ میں آج اللہ کے کرم سے جلیل القدر علماء بھی موجود ہیں اور درد دل رکھنے والے سیاستدان بھی موجود ہیں. میں ان سارے سیاستدانوں کو, میں ان ساری جماعتوں کے زعماء کو, اس ساری لیڈرشپ کو ان کی جرت ایمانی پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے 2 دن پہلے ایک بڑے اجتماع میں یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مسجد کی ایک اینٹ پر بھی کوئی اگر ہاتھ اٹھائے گا تو وہ ہاتھ توڑ پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا. جب آج ساری قیادتیں, ساری جماعتیں پوری قوت کے ساتھ دفاع مدینہ مسجد میں, یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ریاست مدینہ کی بات, دوسری طرف مدینہ مسجد کے گرانے کی بات, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. جہاں دوسری طرف ہمارے سیاسی زعماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہاں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان پوری ہمت کے ساتھ, پوری جرأت اور پوری توانائی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, قائد تیری حکم پر. میں آپ کے ان جذبوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, اور کراچی سے لے کر کشمیر تک ہر مسلمان مضطرب ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز یہ مسجد محفوظ رہے گی, یہاں کی داڑھی اور پگڑی محفوظ رہے گی. اس کے لیے ان متوالوں اور جوانوں نے فیصلہ کر دیا, جو قربانی دینی پڑی وہ اللہ کو چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات تک گئے ہو, تو پھر کیوں نعرے تکبیر کی آواز گونج نہیں رہی ہے؟ سلام پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو, آپ کے ولولے کو, آپ کی محبت کو. اس سے قبل کہ ہمارے ہاں مہمان خاص جس کے حکم کی تعمیر کے لیے ہم اور آپ یہاں سارے مجتمع ہیں, جنہوں نے اہلیان طارق روڈ کی خواہش پر اس عظیم الشان اجتماع کا اعلان فرمایا تھا. اس سے قبل ہمارے اہل سنت و جماعت پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت کے لیے بہت دیر سے تشریف لائیں, صرف 2 منٹ کے لیے نمائندگی فرمائیں. تمام آداب علماء کا خطاب سنے گئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں اس کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، جو ہو رہزن میں اس کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہو مساجد و مدارس کے دشمن میں ایسے بے دینوں کو ایمان والا اور محب وطن کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میں واجب الاحترام آپ حضرات آج کے اس عظیم الشان احتجاجی مظاہرے سے مخاطب ہوتے ہوئے مختلف سیاسی اور مذہبی علماء، قائدین اور زعماء کے خطاب سن چکے ہیں۔ میں قائد محترم غازی اسلام نوجوان دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کے حکم پر اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ کی طرف سے نمائندہ کے طور پر حاضر ہوا ہوں، اور ملک میں بڑی بے چینی ہے، اور بلکہ عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے کہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، اس ملک کی سرزمین پر قائم ایک عظیم الشان مسجد کو اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے گرانے کا حکم دیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سے یہ حکم صادر ہونے کے بعد ملک پاکستان میں بسنے والے خصوصاً اور عالم اسلام میں بسنے والے علماء اور زعماء اور عوام الناس بڑے تشویش میں مبتلا ہے کہ ملک پاکستان کی سرزمین پر مسجد گرانے کی باتیں ہو رہی ہے، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ علماء کی گردنیں درختوں پر لٹکائی گئی، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ماؤں کے گود اجڑ گئے، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی نظریہ اور اسلامی ستون کے طور پر اس ملک کو حاصل کیا گیا، اور پھر اسے مدینہ ریاست کا نام بھی دے کر اس ملک میں مسجد گرانے کی باتیں ہو رہی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس صاحبان، تم نے پاکستان کے قانون کو داغدار کر دیا ہے، پاکستان کے قانون پر ٹپا لگا دیا ہے۔ ملک پاکستان میں بس کے اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن مسجد کی اینٹ تک کو بھی ہلانے کی کسی کو قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عالم اسلام میں مسلمانان عالم آج اس کراؤڈ کو دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، یہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت کے طور پر وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہو، آؤ جمہوری فیصلہ کرو، آؤ اپنی ٹیم بھیجو، یہاں طارق روڈ میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھو انہیں پارک چاہیے یا مسجد چاہیے۔ اگر جمہوریت کہہ دے کہ ہمیں مسجد چاہیے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ چیف جسٹس صاحب، ہمیں آپ کا احترام، آپ کی مصروفیت کا بھی ہمیں اندازہ ہے، آپ نہ آئے، یہ کراؤڈ ہے، یہ احتجاجی مظاہرہ ہے، اس کی ویڈیوز چل رہی ہوں گی، آپ دیکھ لینا، اور یہیں سے ریفرنڈم ہو جائے گا۔ مسجد چاہیے یا پارک؟ مسجد چاہیے یا پارک چاہیے؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا انڈیا میں جب نوجوانوں نے شبر میں ایک مسجد بنائی تو علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، کراچی والوں طارق روڈ پر اس مسجد کا دفاع کرو۔ آنے والے وقتوں میں جب کوئی علامہ اقبال آئے گا تو وہ لکھے گا کہ مسجد کا دفاع کر دیا طارق روڈ پر بسنے والے ایمان والوں نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک عجیب بات سامنے آئی ہے، میں آپ حضرات سے اجازت کے طور پر سوال کروں گا۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی قائد سندھ حضرت علامہ راشد خالد محمود سورو صاحب فرما رہے ہیں کہ میری تقریر ہو گئی، حضرات کو شرکاء کو دیر ہو گئی ہے، میرے خیال سے وہی تقریر کافی ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو پھر میں آپ کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے دعوت ہے، خطاب دے رہا ہوں آج اس عظیم الشان پروگرام کے مہمان خاص حضرت علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب۔ تاجدار ختم نبوت،
یہ جو ساتھی سامنے پینو فلیکس لائے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی نمائندگی ہو گئی ہے، تمام جماعتیں یہاں شریک ہیں، پینو فلیکس نیچے کرتے ہیں، تمام جماعتیں میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ قابل احترام کراچی کے غیور مسلمانوں، میں آج کے مظاہرے میں اسٹیج پر موجود سیاسی، مذہبی، سماجی، واپاری تنظیموں کے نمائندگان کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، مدارس کے محتممین کا، اکابر علماء کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آج صوبہ سندھ میں کراچی سے لے کر کشمور تک جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ کے فیصلے کے تحت تحفظ مدارس و مساجد احتجاجی مظاہرے منعقد ہو رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے اپیل پر کراچی سے کشمور تک مظاہرے کرنے والے جمعیت کے عہدیداروں، جمعیت کے نمائندوں، جمعیت کے جیالوں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں حیران ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر ملک کا وزیر اعظم مدینے کی ریاست کے نام پر اقتدار میں آتا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنے تقریر کا آغاز کرتا ہے۔ وہ مدینے کے ریاست کا والی جو مدینہ منورہ میں اترتا ہے، ننگے پاؤں اترتا ہے، لیکن وہ جب گرو نانک پر جاتا ہے تو گرو نانک کے تعمیر کا اعلان کرتا ہے، وہ گرو نانک کے زائرین کو مفت ویزا کا اعلان کرتا ہے، وہ گرو نانک کے زائرین کو ٹرانسپورٹ اور کھانا مفت میں دیتا ہے۔ میں حیران ہوں کراچی کے مسلمانوں، مدینے کی ریاست کا وزیر خارجہ جو ملتان کے ایک بہت بڑی گدی کا گدی نشین ہے، وہ جب گرو نانک میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ عمران خان نے 400 مندروں کے تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان 400 مندر تعمیر کرے گا۔ عزیزان محترم، میں حیران ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک کا چیف جسٹس، جس کو آئین کہتا ہے کہ تم نے آئین کے تحت فیصلہ دینا ہے، وہ آئین جس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے قرآن اور سنت کے منافی اس ملک میں کوئی قانون نہیں بنے گا، وہ چیف جسٹس ہندوؤں کے مندر میں جاتا ہے اور تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پاکستان کے ججوں کو کہتا ہوں مندروں کے تعمیر کے لیے جگہ ہندوؤں کو دلوائیں۔ ہاں، اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ جمعیت علماء اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی انشاءاللہ تحفظ کرے گی۔ ہم نے
घोटकी में मंदिर को आग लगी थी, जमीयत उलमा ने बुझाई। लारकाना में मंदिर को आग लगी, जमीयत उलमा ने बुझाई। खैबर पख्तूनख्वा के मंदिर में आग लगी, जमीयत उलमा ने बुझाई। हम चाहते हैं यहाँ अक़लियतें महफूज हो, उनकी इबादत गाहें महफूज हो, लेकिन क्या सबब है मंदिर महफूज, गुरु नानक महफूज? क्या सबब है हिंदुस्तान का एजेंट यहाँ महफूज है? क्या सबब है भारत का जासूस यहाँ महफूज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथों ये मस्जिद गैर महफूज हो जाती है? सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हारा बाप भी इस मस्जिद के एक ईंट को नहीं गिरा। ऐसे नहीं, मुजाहिदीन की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए। गर्दनें कटवाएंगे, गर्दनें कटवाएंगे, गर्दनें कटवाएंगे, गर्दनें कटवाएंगे। तुम होते कौन हो इस्लाम से हाथ कुरान करने वाले? तुम होते कौन हो मस्जिद से हाथ कुरान करने वाले? तुम होते कौन हो मदरसे से हाथ कुरान करने वाले? इनके जज्बों को देख लो। मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने इनके पांव में जंजीरें डाली हुई हैं। अगर न मेरे कायद ने इशारा कर दिया, तुम्हारे पांव और तख्त को या बाबी खाक में पार्क नहीं मस्जिद, बस इतना सा नारा ताकि ये मीडिया वाले रिकॉर्ड कर सकें। पार्क नहीं, पार्क नहीं, पार्क नहीं। चीफ जस्टिस साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपके अदालत का एहतराम करते हैं, हम आईन का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर आपके फैसले कुरान और सुन्नत के मनाफी आएंगे, आईन पाकिस्तान के मनाफी आएंगे, तो फिर सुन लो चीफ जस्टिस, हम तुम्हारे ऐसे फैसलों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। फिर कहते हैं कि गैर कानूनी मस्जिद है, गैर कानूनी मस्जिद है ये इस्लामी। भाईजान आप खामोश क्यों नहीं रहते? आपके साथ कोई मसला है? आप चुप करके मेरी बात सुनो, बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। मारो इसको करा कहता है, बस आप खामोश हो जाए, सारे खामोश हो जाए। कहते हैं सरकारी मस्जिद है। चीफ जस्टिस साहब, पता नहीं एक महीने के बाद जब आप चीफ जस्टिस से उतरने वाले होंगे, पता नहीं आप सरकारी दफ्तर में होंगे या फिर अपने आबा व अजदाद के पास होंगे, लेकिन क्यों भूल रहे हो ये सरकारी जमीन ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल की गई है? क्यों भूलते हो कि ये मुल्क कलमे के नारे पर हासिल हुआ है, और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर कलमे का निजाम, कुरान का निजाम मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में नाफिज करेंगे। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? कहते हैं सरकारी जमीन है, ये एक कॉलोनी है, PCHS पाकिस्तान एम्प्लॉइज की एक जमीन है, सरकारी मुलाजिमों को अलाट की गई। चीफ जस्टिस साहब, आपके ही कोर्ट में बनी गाला का फैसला आया था, खान साहब ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। चीफ जस्टिस साहब, आपके ही अदालत में फैसला आया हयात रेजिडेंसी का,
غیر قانونی تھی؟ چیف جسٹس صاحب آپ کے ہی عدالت میں فیصلہ آیا بحریہ ٹاؤن کا جو غیر قانونی تھا. آپ نے حیات ریزیڈنسی کے لیے جو فیصلہ دیا، آپ نے بنی کالا کے لیے جو فیصلہ دیا، آپ نے بحریہ ٹاؤن کے لیے جو فیصلہ دیا، آپ نے وہی فیصلہ مدینہ مسجد کے لیے کیوں نہیں دیا؟ چیف جسٹس صاحب کہیں ایسے تو نہیں تھا کہ خان صاحب کا اثر لے لیا تھا آپ نے؟ کہیں ایسے تو نہیں تھا حیات ریزیڈنسی کا اثر لے لیا تھا آپ نے؟ چیف جسٹس صاحب کہیں ایسے تو نہیں تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے نوٹوں نے آپ کو فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ یہ زمین ریگولرائز کرو؟ اگر ایسا ہے تو ہم اپنے گھر بیچ کر اس مسجد کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. چیف جسٹس صاحب آپ بتائیں اس مسجد کی قیمت کتنی ہے؟ قیمت آپ لگائیں ادا کرنے کے لیے جمعیت کے عوام. اب سنیں، کہتے ہیں کہ مسجد غیر قانونی ہے. میں میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے یہ کاغذات رکھتا ہوں کہ اس کالونی نے یہ اجازت نامہ 1984 میں دیا. یہ مسجد 80 میں بنی ہے. پھر کالونی نے اجازت دی. اس کے بعد حکومت سندھ نے اجازت نامہ دیا. کالونی کی اجازت، حکومت سندھ کی اجازت. اس کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی. پھر آپ نے کہا کہ لوگوں کو پارک چاہیے، تو یہ طارق روڈ کے 5000 سے زائد مسلمانوں نے فارم بھر کے دیا ہے کہ ہمیں مسجد چاہیے، پارک نہیں چاہیے. یہاں کے عوام نے بھی فیصلہ دے دیا. نعرہ تکبیر! پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں. پھر 2 قدم پر پیچھے پارک بنا ہوا ہے، 12 ایکڑ پر 2 قدم پیچھے، جس میں کتے، بلیاں، گدھے، چرسی، شرابی، موالی اور عمران خان کے سپورٹر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں. عزیزان محترم، یہ کوئی ایک فیصلہ نہیں، سنیں میری بات کو، یہ کوئی ایک مسجد کا مسئلہ نہیں، یہ بیرونی ایجنڈا ہے. اسلام کو محدود کرنے کا، دین کو محدود کرنے کا یہ ایجنڈا ہے. مسجدوں کو مٹا دو، مدارس کو ختم کر دو، ملک کو لبرل سیکولر ملک بناؤ. یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ ان کے کماش تھے. پاکستان سے اسلام کا نام ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن سن لو، اگر تم نے امریکہ کے سامنے، یہود حنوت کے سامنے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو لبرل سیکولر ملک بناؤ گے، تو ہمارے قائد نے روزے رسول اطہار پر قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو اسلام کا گواہ بنائیں گے. امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، مسجد نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں. میرے بھائیوں، آج تو جمعیت علماء کے حکم پر یہ مظاہرہ منعقد کیا گیا ہے. میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. میں اہلیان طارق روڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑے رہے.
यहाँ के मस्जिद मार्केट के नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो डट के खड़े रहे। यहाँ की जमीयत को, यहाँ के अहदेदारान को, मौली गयास को, फारूक सैयद को, अब्दुल करीम आबिद को, असलम होरी को, कारी उस्मान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नसीरुद्दीन सलाती को, उमर सादिक को जो डट के खड़े रहे। लेकिन मैं एक बात वाज़े कहना चाहता हूँ, वाज़े कहना चाहता हूँ, वाज़े कहना चाहता हूँ, सुकून से सो जाओ, कोई माई का लाल इस मस्जिद की तरफ हाथ नहीं। सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ इतना नहीं, कराची के कारकुनों, कराची के अहदेदारों, कराची के जिम्मेदारों, मेरे ताजरों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। आज मैं बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। करूं? आज ऐलान करने जा रहा हूं, करूं? आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, करूं? ये मस्जिद तो अपनी जगह, ये तो कहीं नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अल फतह मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। मैं अपने निगरानी में अल फतह मस्जिद के दोबारा तामीर का ऐलान करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरी जुर्रत को, तेरी गैरत को, तेरी सखावत को, तेरी हमीयत को। आओ हुक्मराना गिराओ, तुम गिराते जाओ, हम गिराते जाएंगे। देखते हैं तुम जीतते हो या ये दीनी गैरत रखने वाले जीतते हैं। क्या अल फतह मस्जिद की तामीर में आप मजदूरी करने के लिए तैयार हो? चौकीदारी के लिए तैयार हो? मैं अल फतह मस्जिद के इंतजामिया को कहता हूं तैयारी करें, बताएं कब मस्जिद बनानी है। आज तुम्हें अभी इस स्टेज से मस्जिद की तामीर के लिए आने के लिए तैयार हो। अभी से चलोगे मेरे साथ, चलोगे मेरे साथ। इंशाअल्लाह जब तक जमीयत का एक कारकुन जिंदा है, दीन पर, इस्लाम पर, दाढ़ी और पगड़ी पर, मस्जिद मदरसे पर किसी को हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। और मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम का कहरा बनाएंगे, कुरान का कानून नाफिज करेंगे, शरीयत का निजाम नाफिज करेंगे। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है, सरे मक्तल में उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। डराता है मुझे क्या दारो रसन से अरे नादा, नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमान है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। नारे तकबीर, एक और मस्जिद की भी बात कर रहे हैं। जितनी मस्जिदें शहीद की गई हैं, चाहे वो प्रेस क्वार्टर की हो या कोई और हो, तफसीलात मुझे दें। मैं आज इस स्टेज से ऐलान करता हूँ, इंक्रोचमेंट के नाम पर गिरने वाली हर मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे, क्योंकि शरीयत का फतवा है। तमाम उलमा ने फतवा दिया है, तमाम मसालिक ने फतवा दिया है, फतवा मौजूद है। मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ, तमाम मकतब फिक्र ने फतवा दिया है कि मस्जिद बन गई फिर किसी को उसको शहीद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब मस्जिद बन गई है, मस्जिद रहेगी। फिर पार्क, मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह नहीं देनी है तो पार्क को मुतबादिल जगह दो। मस्जिद जहाँ खड़ी थी वही करी रहेगी। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेमाली दुआ से कबल जज्बाती तौर पर आपके जज्बात को जानने के लिए दुआ के साथ जिस पुरअमन तौर पर आप रहे हैं,
इसी पुरअमन तरीके से अपने घरों की तरफ जाएंगे और जब जमात बुलाएगी जमात के हुक्म के लिए आप बाहर निकलने के लिए तैयार रहेंगे। पुरअमन तरीके से दुआ के बाद घरों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह करीम हमारे आज के इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तेरे दीन के लिए, तेरी मस्जिद के लिए, तेरे घर की हिफाजत के लिए जमा हुए, या अल्लाह इस जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह हमने अपना काम किया, या अल्लाह तो अपने घर की हिफाजत फरमा। हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा। इस मुल्क व मिल्लत की सरजमीन पर इस्लाम का बोलबाला फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत का बोल बाला फरमा। हम सबको इस्लाम की तरवीज और इरशाद में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने वाले हजरात को, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वक्त हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथी उड़ा रहा है